अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए 3 बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक खबर है जो अरशद शरीफ साहब का जो उनको जिस अंदाज में मशकूक अंदाज में उनको कत्ल किया गया उस मशकूक पुलिस मुकाबले में, उसमें तहकीकात में कुछ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और जो पेशरफ्त हो रही है उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा हम आपको जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, ज़रा इस पर भी बात करेंगे और वजह क्या बता रहे हैं, जबकि असल वजह क्या है। जबकि तीसरी जो खबर है वो हम आपको इमरान खान साहब बड़े मेरिट की बात करते हैं, तो वो अपने दौर में किस तरह पीटीसीएल पर अपने चहेते लगाते रहे। ज़रा इस स्कैंडल को भी आपके सामने सुनाएंगे कि क्या खान साहब की असल जो कहानियां हैं कि वो पब्लिक में क्या इमेज देते हैं, जबकि असल में जब वो खुद भी आते हैं तो किस तरह से वो अकरबा परवी करते हैं। ज़रा इस पर भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अरशद शरीफ साहब के जो केस है उससे स्टार्ट लेते हैं। अब बात यह है कि अब ये भी इंकशाफ सामने आ रहा है कि वो जो लोकल वहाँ पर बिजनेस करने वाले पाकिस्तानी हैं जिनके पास अरशद शरीफ साहब थे और जो आखिरी वक्त में अरशद शरीफ साहब को लेकर भी जा रहे थे, वो जरा ये बता रहे हैं, अब सामने आ रहा है कि वो वहाँ पर बड़े लोकल एक शूटिंग क्लब चलाते हैं जहाँ पर लोकल कीनियन पुलिस एहलकार और अफसरान भी आकर उस फायरिंग रेंज में अपनी शूटिंग करते हैं। और इस मशकूक पुलिस मुकाबले वाले दिन अरशद शरीफ साहब ने भी उस फायरिंग रेंज का विजिट किया था। अब ये जो दोनों हैं जिनका वहाँ पे कोई होटल और रिजॉर्ट्स का बिजनेस भी है, ये खुर्रम अहमद और इसका भाई वकार अहमद, जहाँ पर अरशद शरीफ साहब को मर्डर के फौरी बाद गाड़ी ले जाएगी, क्यों आखिर ऐसा हुआ, वो ड्राइवर खुर्रम अहमद क्यों बिल्कुल महफूज है, स्क्रैचलेस है। हम नहीं चाहते कि खुदा ना खासा उसको भी गोली लगती, कुछ होता तो हम मुतमिन होते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टारगेट सिर्फ अरशद शरीफ ही क्यों हुए। और वो ना तो कीनियन पुलिस खुर्रम अहमद को प्रोड्यूस कर रही है, ना वकार अहमद को प्रोड्यूस कर रही है, ना प्रोब कर रही है कि ये कौन थे, इनका अरशद से क्या ताल्लुक था, इनका पुलिस से क्या ताल्लुक था, इनका उस फायरिंग रेंज से क्या ताल्लुक था और उस फायरिंग रेंज में आने वाले पुलिस एहलकार कौन कौन थे। अब ये तमाम मामला बड़ा शेडी है। क्या इन्हीं लोगों ने अरशद शरीफ साहब को ट्रैप करके पुलिस एहलकारों को पेश किया, और क्या ये वो पुलिस एहलकार हैं जो इस फायरिंग रेंज में भी आते थे? क्या वहां पर कोई डील तय पाई? ये क्या हुआ? ये तमाम सवालात पैदा हो गए हैं इसके बाद। और आप देखिए कि ये हम फिर आपको कहेंगे कि ये मामला इतना सादा नहीं है। और अब जरा जो एक और बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब के साथ उस वक्त गाड़ी में 2 और लोग थे, एक खुर्रम अहमद सिर्फ नहीं थे। ये भी जरा इंकशाफ कर रहे हैं कि उसमें 2 लोग थे। बात यह हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक यूएन लेड एक कमीशन बनाया जाए, वो जियो फेंसिंग करके वेरीफाई करे, उन पुलिस अफसरान को उस कमीशन के सामने पेश किया जाए जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को इस मुबैना पुलिस मुकाबले में मिसटेकन आइडेंटिटी के बुनियाद पर शहीद कर दिया। और फिर वो जियो फेंसिंग से चेक करें कि हाँ यही पुलिस अफसरान उस लोकेशन पर मौजूद थे जिस वक्त ये मुकाबला हुआ। फिर उन पुलिस अफसरान का बैकग्राउंड निकाला जाए कि क्या इनका कोई खुर्रम अहमद या वकार अहमद से कोई ताल्लुक है। फिर यह भी देखा जाए कि क्या इन पुलिस अफसरान पर, क्योंकि जो जीएसयू है ये बहुत बदनाम है, वहाँ पर जाली पुलिस मुकाबलों में ये नीम फौजी दस्ते हैं, ये पुलिस का ड्यूटी करते हैं और ये करते ही जाली पुलिस मुकाबले हैं और ये लोगों को कत्ल वारत करते हैं, और उन्हीं के हाथों अरशद शरीफ साहब का शहादत हो रही है। तो ये देखा जाए और फिर यूएन ये देखे कि क्या, वो कमीशन ये देखे कि ये जो पुलिस एहलकार हैं, ये जो जीएसयू के जो अफसरान हैं, क्या इन पर माजी में
کبھی ان میں سے کسی پر قتل کے جعلی پولیس مقابلے کے الزام لگے؟ کیا ان میں سے ماضی میں کسی پر رشوت لینے کے الزام لگے؟ ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کے فائنینشیل ایسٹس کیا ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کی ضرورت ہے، پھر دودھ کا دودھ پانی شاید ہو سکے۔ اب میاں شہباز شریف صاحب نے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا اس پہ اعلان کیا ہے۔ ہم صحافیوں کا بڑا بٹر ایکسپیرینس ہے جوڈیشل کمیشن کا۔ سلیم شہزاد شہید کا بھی جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کا بنا تھا، وہ ثاقب نثار نامی بندر بھی اس میں موجود تھا۔ کیا ملا ہم لوگوں کو؟ کیا سلیم شہزاد کے قاتلوں کا تعین ہوا؟ سزا ہوئی؟ حامد میر صاحب کو 6 گولیاں ماری گئیں کراچی میں، 2 گولیاں آج بھی جسم میں لے کے پھرتے ہیں، یہی سپریم کورٹ کا کمیشن بنا۔ وہ انور ظہیر جمالی نے متی اللہ جان صاحب کو کہا کہ دیکھیں میرے پاس ٹینک تو نہیں ہے نا کہ میں اب لوگوں کو پکڑ سکوں، میں کیا کروں یہ وہ۔ اس کمیشن کے سامنے صحافیوں نے جا کے بتایا کہ ان کو دھمکیاں کہاں سے آتی ہیں، کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوئی۔ متی اللہ جان صاحب، عمر چیمہ صاحب، اعزاز سید صاحب، حامد میر صاحب خود، یہ تمام لوگ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ کیا ہوا اس کا؟ کیا حامد میر صاحب کے کلپریٹ پکڑے گئے، سامنے آئے، تعین ہوا، کسی کو سزا ہوئی، کسی کا نام لکھا اس کمیشن نے؟ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک اور کمیشن بنے گا اور مٹی ڈال دی جائے گی۔ امت رائے بتا رہے ہیں کہ جی ایچ کیو نے بھی پی ایم آفس کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ ارشد شریف صاحب کی جو یہ جس انداز میں ان کا قتل ہوا ہے اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ خوش آئند بات ہے، جی ایچ کیو نے یہ بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کون سا جج کرے۔ اور جی ایچ کیو نے بھی یقیناً اس لیے کیا کیونکہ ظاہری بات ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے طرف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن انگلیاں تو سب اسی طرح اٹھا رہے ہیں کیونکہ انہی کے مبینہ خوف سے ارشد شریف صاحب کو جان کا خطرہ تھا تو وہ ملک سے بھاگے، ان سے جان بچانے کے لیے تو گئے۔ تو سوال تو اٹھیں گے، اور پھر ظاہری بات ہے ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے اندر یہ خوف موجود ہے، کیونکہ آپ دیکھیں احمد وقاص گریا صاحب کے جو ایک اختلافی آواز ہیں، ایک بلاگر ہیں، یورپ میں ہوتے، کیا ان کے قتل کی کوشش نہیں کی گئی؟ وہ برٹش پولیس نے لوگ نہیں پکڑے؟ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی نہیں تھا جو ان کے قتل کی کوشش کر رہا تھا؟ اور اس کے تانے بانے بھی پاکستان تک آئے، اور پھر آگے معاملہ دب گیا، غائب ہو گئی سب چیزیں۔ آپ دیکھیں ابصار عالم صاحب کو جنہوں نے گولی ماری، وہ بھی آپ دیکھیں تمام لیئرنگ کی گئی کہ جی وہ بندے یہاں سے سرا یورپ میں گیا، یورپ سے واپس پاکستان آنا تھا، لیکن جب یورپ والا سرا ہی نہیں کو پکڑا جا سکا تو پھر ہینڈلر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مبینہ ہینڈلر، اور ان ہینڈلرز کے پیچھے کون تھا جو یورپ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ پھر تو آپ دیکھیے کہ ہماری یہ اپریہنشنز ہیں، اور یہ جائز اپریہنشنز ہیں ماضی میں جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ کوئی ہمیں شوق نہیں ہے فوج، آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس، آئی بی اداروں کے اوپر الزام لگانے کا، لیکن اس کا ایک ماضی ہے، اور ارشد شریف صاحب یہ خدشات کا اظہار کر کے ملک سے گئے، اور وہ انہی اداروں پر تنقید کر رہے تھے۔ تو برائے مہربانی اس کا اگر ملک میں کوئی جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ یا تو جسٹس قاضی فیصل جیسا دلیر جج ہو، یا جسٹس بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے۔ باقی ہم کسی جج کی کمپیٹنس پہ نہیں سوال اٹھا رہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو دیگر ججز ہیں ان میں سے تو کسی نے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کو فیصلہ ہی نہیں دیا ہوا، تو کیسے ہم کہیں؟ تو ان ججز کو بنائیں، وہ ڈیرنگلی پروب کریں، اور اگر وہ اس پروب میں ان فیکٹس تک پہنچیں کہ ارشد شریف صاحب کو ملک کس وجہ سے چھوڑنا پڑا، ان کو کہاں سے دھمکیاں ملی، دبئی سے ان کو کس نے جانے پر مجبور کیا، کون دبئی سے کہہ رہا تھا کہ ارشد شریف کو پاکستان کے حوالے کرو، اور ارشد شریف کو بیچارے کو جان بچانے کے لیے اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ گھیر گھار کے کینیا پہنچایا گیا ان کو، کون تھا وہ؟ یہ سارا پروب ہو، یہ سرکمسٹانسز سامنے ہیں، ان کو پروب کیا جائے، وہ نام سامنے آئے، وہ لوگ سامنے آئے، یہ ایسے تو نہیں جانے دے سب کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ذرا جو اعظم وزیر طاہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا،
ویسے بہت ہی مزے کی بات ہے. وہ احسن بھون صاحب نے کہا جی کہ وہ انہوں نے یہ استعفیٰ دیا کہ ان پر دباؤ ڈال کے ان سے ووٹ کروایا گیا جونیئر ججز کو نون لیگ کی قیادت کی طرف سے, اور انہوں نے ووٹ پارٹی کی امانت تھا وہ تو دے دیا, لیکن کیونکہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے تھے تو انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا. اب جو نون لیگیز رائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں اعظم نذیر صاحب نے ووٹ پہ نہیں ریزائن کیا, وہ بھی جونیئر ججز کو ووٹ حق دینے کے حق میں تھا. ہاں جو لاہور میں ان کی موجودگی میں نعرے لگے افواج پاکستان کے خلاف, اس وجہ سے بہت زیادہ تنقید ہوئی تو ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی جھوٹی ہے کہ انہوں نے فوج کے دباؤ پر اور ان نعروں کے دباؤ کی وجہ سے استعفیٰ دیا اعظم نذیر طارق صاحب نے. یہ حکومتی لوگ فیس سیونگ کے لیے, کیونکہ جو 2 نمبری اور جو شرمناک حرکت کی ہے نون لیگ نے ووٹ بیچ کر ڈیل کر کر جونیئر ججز کے لیے, اس کا سرا جاتا ہے میاں شہباز شریف میاں نواز شریف تک. تو اس لیے اب وہ کیا کرتے, تو اب وہ کہہ رہے کہ نہیں ووٹ تو ٹھیک ہوا, تاکہ ان کے قائد کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ انہوں نے ایک اپنی ڈیل کی خاطر ایک غلط ووٹ کروائے ہیں. دوسری طرف کہا جا رہا نہیں وہ نعروں کی وجہ سے, نعروں کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور اعظم نذیر طارق صاحب بھی دیکھیں کیا خوبصورت کھیلے ہیں, رند کے رند رہے جنت بھی نہ گئی ہاتھوں سے, ووٹ بھی کر دیا جونیئر ججز کو, اور اب ریزائن دے کے وکلا کی ہمدردیاں بھی سمیٹ رہے ہیں کہ دیکھیں میں تو آپ کی صفوں میں موجود تھا, میں نے تو آپ لوگوں کی خاطر ریزائن کر دیا. آپ نے ریزائن کرنا تھا, آپ ووٹ کرنے سے پہلے ریزائن کرتے, کہتے کسی اور کو لا منسٹر بنا دیں وہ جا کے ووٹ کر دیں, میں نہیں یہ کام کر رہا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ووٹ پارٹی کی امانت تھا, آپ پی ایم ایل کے سینیٹر ہیں تو سینیٹرشپ سے بھی ریزائن کر دیتے, اتنے آپ اصول پسند انسان تھے. تو یہ تو نہ کریں آپ. اور پھر اب دیکھیے کہ جی وہ لاہور میں جو نعرے لگے, پہلے تو مجھے بات سمجھ لیتی ہے وہ منظور پشتین صاحب کے پر ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے. کیا ہو جاتا ہے نعروں سے؟ کیا کے پی اور بلوچستان میں لوگوں کے گریوینسز نہیں ہیں, ان کے فیملیز کے لوگ مسنگ نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر فوجی آپریشنز کے بعد بارودی سرنگوں سے کیا لوگ نہیں جانے جا رہی ہیں ان کی؟ کیا ٹی ٹی پی اب جو واپس ادھر آ کے لوگوں کی قتل و غارت کر رہی ہے, بھتے لے رہی ہے, کیا وہ پاک فوج سے مذاکرات کے بعد نہیں ممکن ہوا؟ تو وہاں کے لوگ تو آگے دہشت گردی کے ڈسے میں, اسی لیے سوات میں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی پالیسی کے خلاف اور ٹی ٹی پی کے واپس آنے دینے کے خلاف. تو لوگوں کے گریوینسز جینوئن ہیں. ان جینوئن گریوینسز پر اگر کوئی نعرے لگاتا ہے تو ہمارے اداروں کو کیا ہو جاتا ہے؟ کتنے ہمارے ادارے کمزور ہیں کہ وہ ان نعروں سے وہ جسے کہتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا بھائی, اس کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ڈالیے. معاشرہ ایوالو ہو رہا ہے, لوگوں کو کرٹیکل تھنکنگ کی اجازت دیجیے اور اس کرٹیکل تھنکنگ کو ایکسپریس کرنے کی بھی اجازت دیجیے. کچھ نہیں ہوگا اس سے, ملک جسے کہتے ہیں اسٹرانگ ہوگا, ویک نہیں ہوگا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ملک ویک ہو رہا ہے. کوئی ملک ویک نہیں ہو رہا. سارے یورپ میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اپنی حکومتوں سے, ان کے خلاف نعرے کرتے ہیں, ان کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. عراق افغانستان جنگوں میں لاکھوں لوگوں نے لندن میں, امریکہ میں مظاہرے کیے, سڑکوں پر آئے, یورپ میں مظاہرے کیے, لاکھوں لوگوں کی ریلیز نکلی. کیا ان کی حکومتوں نے جنگیں پھر بھی لڑی, لیکن انہوں نے یہ مائنڈ نہیں کیا کہ ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو آپ بھی جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے جو کرنا ہے کریں, لیکن جو لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کو اجازت دیجیے. انہی کے ٹیکس پیئر سے ہمارے یہ ادارے چل رہے ہیں تو یہ اختلاف بھی نہیں کر سکتے. اب آخر میں آ رہی ہے عمران خان صاحب کو دیکھیے آپ. اب پی ٹی سی ایل میں, اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی اس پر بتا رہا ہے کہ پی ٹی سی ایل میں 4 پالیسی ساز عہدوں پر مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھرتی کیا گیا, اور یہ جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں موجود ہیں,
اور کنٹینر میں تصویریں موجود ہیں جب عمران خان صاحب دھرنے کر رہے تھے اور احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر ان کے بدلے میں عمران خان صاحب کو حکومت ملی تو عمران خان صاحب نے ان کو پھر نوازا. اب اس میں ایک چیک کیجئے, جو موصوف ایک شعیب بیگ ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, 27 لاکھ روپے پر ان کو گروپ چیف لگا دیا گیا پی ٹی سی ایل کا. 27 لاکھ روپے, اور پرکس اور پریولیجز میں لگژری گاڑیاں, ان لمیٹڈ پیٹرول, وہ اس کے علاوہ تھے 27 لاکھ روپے کے علاوہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے, اور ان کے بارے میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ شعیب بیگ صاحب پر ماضی میں جہاں پر 2 سابق کمپنیوں میں نے جہاں پہ پہلے جاب کی ہے, ان میں ان پر ذرائع کہتے ہیں کرپشن کے الزامات بھی رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو 27 لاکھ روپے میں پی ٹی سی ایل میں لگایا. واہ. پھر ایک جمیل افضل باجوہ صاحب ہیں, ان کو 12 لاکھ روپے پہ گروپ ہیڈ لگا دیا. یہ ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی, ہم اس درخواست کی تفصیلات آپ کو دے رہے ہیں. پھر ایک اور ریٹائرڈ افسر ہیں غلام مصطفیٰ, ان کو بھی 5 لاکھ روپے پہ لگا دیا. موجے ہیں بھائی, یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں ہے. اس کو خان صاحب نہیں کہیں گے کہ تمہارے باپ کا پیسہ جو تم یوں اڑا رہے ہو, کہ یہ خان صاحب کے معذرت کے ساتھ انہی کی زبان میں ان کے باپ کا پیسہ تھا کہ انہوں نے اتنی تنخواہوں پر ہم ٹیکس پیئر کے پیسے پر اس طرح لوگ لگا دیے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہی ہے کہ جو شعیب بیگ صاحب ہیں, جو چیف ایچ آر آئی, ٹھیک ہے, انہوں نے قائد کے برعکس ایک 62 سالہ ریٹائرڈ شخص کو بھی ملازمت دی. ٹھیک ہے, یہ جمیل افضل باجوہ صاحب ہیں شاید. اور پھر جب ان کے خلاف لوگ عدالت گئے تو انہوں نے ان کی جاب کی نیچر چینج کر دی, یعنی کہ ان کا ڈیزگنیشن اور پورٹ فولیو چینج کر دیا, لیکن ان کو رکھا پھر بھی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو ان کے پرانے وہاں پہ تعلق والے تھے, جن کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, ان میں فاروق نیاز ہیں, اعجاز نوید ہیں, ایک صبا ہے, ان کو 8 سے 15 لاکھ روپے تک کی 8 لاکھ 15 لاکھ روپے کی تنخواہوں پر بھرتی کیا. نئے آفس بنائے, وہاں پر لگژری جسے کہتے ہیں فرنیچر خریدا لاکھوں روپے کا, گاڑیاں خریدیں, کرائے کے آفس سے سارے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ حالات ہیں. یہ ہے عمران خان صاحب کا میرٹ, یہ ہے عمران خان صاحب کا پاکستان, جہاں پر وہ دوسروں کے لیے تو کہتے ہیں میرٹ, لیکن اپنوں کی دفعہ یوں کہتے ہیں. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے. اللہ حافظ.